मुगलों की तारीख अमलन चंगेज़ ख़ान के अहद से शुरू होती है। इसी नस्ल से तैमूर लंग था। तैमूर 736 ईस्वी में पैदा हुआ। तुफ़ा तैमूर की जानिब से कश की गवर्नरी पर मामूर हुआ। बाद में चुगताया ख़ान से और गातमिश का वज़ीर हो गया और उसकी हुकूमत पर 1369 में काबिज़ हुआ। बराए नाम उसके लड़के महमूद को बादशाह रहने दिया। तैमूर अरसे तक ईरान में मसरूफ़ पैकार रहा। 7 साल में खुरासान, जरजान, माजनदान, सजस्तान, अफ़गानिस्तान, फ़ारस, आज़रबाईजान और कुर्दिस्तान के इलाके फ़तह किए। तैमूर 1393 में बगदाद आया। इसके बाद उसने शुमाली हिंद पर भी कब्ज़ा किया और दूसरे साल कश्मीर और दिल्ली पर यूरिश की। 1401 में तुर्कों से मुकाबला हुआ और सुल्तान बायज़ीद गिरफ्तार हुआ और ममालिक उस्मानिया ज़ेर ज़बर हुए। मिस्र, हलब, दमिश्क, कलमरोए तैमूरी में दाखिल हो गए। 1405 ईस्वी में जब तैमूर चीन की फ़तह के लिए जा रहा था, रास्ते में फ़ौत हुआ और समरकंद में दफन हुआ। अबू अल मकारिम जलालुद्दीन मोहम्मद मीरान शाह बादशाह बाप का जानशीन हुआ। सिर्फ 2 बरस सल्तनत करके 40 साल की उम्र में इंतकाल किया और इसके बाद अबू अल मुज़फ़्फ़र सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाप की बजाय तख्त नशीन हुआ। 35 बरस उसने हुकूमत की और इंतकाल किया। सुल्तान अबू सईद मिर्ज़ा 18 में पैदा हुआ और बाप के मरने के बाद गज़नी में तख्त नशीन होकर 18 बरस हुकूमत की और समरकंद में इंतकाल किया। उसका जानशीन सुल्तान अबू अल नस्र उमर शेख मिर्ज़ा बहादुर हुआ। 16 बरस हुक्मरानी की और 891 हिजरी में इंतकाल किया। इसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी में पैदा हुआ। बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन था, लेकिन मुग़ल उसके नाम का तलफ़ुज़ ठीक ठीक अदा न कर सकते थे, इसलिए इसको बाबर यानी शेर कहते थे। वो अभी 11 बरस का था कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। एक दिन बादशाह टलवान चिटान के ऊपर एक मकान में कबूतरों को चुगाने के लिए गया कि यकायक उसका पैर फिसला और वो मरा। बाबर उसका जानशीन हुआ। बाबर को बरसों की ख़ानदानी तमन्ना पूरी करने की तवक्को थी। उसने समरकंद को फ़तह किया जो उसके ख़ानदान का दारुल सल्तनत रह चुका था, मगर वो इस पर थोड़े अरसे तक काबिज़ रहा। वो बीमार हो गया और शहर से जल्द निकाल दिया गया। इससे अबतर हालत ये पेश आई कि जब वो समरकंद से गैर हाजिर था तो उसकी सल्तनत उससे छीन ली गई। कुछ अरसा तक वो बेखानमा और जिला वतन रहा, लेकिन वो हिम्मत न हारा। उसने अपने रिश्तेदारों से इमदाद लेने की तजवीज़ की और एक छोटी सी फ़ौज जमा की। इस फ़ौज की मदद से उसने अपनी सल्तनत का एक हिस्सा बहाल किया। समरकंद दोबारा फ़तह करने का उसे मौका मिल गया। इस शहर के फ़तह करने की आरज़ू बाबर को बहुत थी, क्योंकि वो महलात और बागात का शहर था। इलावा बरी वो बाबर के ख़ानदान का कदीम वतन था। इस तरह से जब बाबर को चंद बाशिंदों ने मदऊ किया जो अपने ज़माने के फरमा रवाओं से नाराज़ थे, बाबर ने उनकी दावत मंजूर करने में सुरअत से काम लिया। इस तरह उसको नाकामी हुई, लेकिन किसी तरह वो नाउमीद ना हुआ। उसने दूसरी मर्तबा कोशिश की। इस मर्तबा यकबारगी कोशिश की। वो खुद लिखता है कि समरकंद 140 साल से मेरे ख़ानदान का दारुल हुकूमत रहा था। एक अजनबी कज़्ज़ाक़ खुदा जाने कहाँ से आ गया और उसने हमारे शाही असा पर दस्ते तसर्रुफ़ कर लिया, जो हमारे हाथ से छूट गया था। खुदा ताला ने अब बहाल कर दिया है और मुझे लुटाया हुआ शहर वापस कर दिया है। समरकंद में बाबर को बहुत अरसा तक चैन से बैठना नसीब न हुआ। उसके बड़े दुश्मन उज़्बक थे, जो एक ताकतवर मुग़ल कौम थे। उन्होंने जर्रार फ़ौज जमा की। बाबर कोचक में शिकस्त दी और उसे समरकंद में कैद कर दिया। 7 महीने तक मुहासरा जारी रहा। आखिरकार शहर में खुराक ख़त्म हो गई। बाबर को मुताबियत करनी पड़ी और चंद हमराहियों के साथ समरकंद छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने जल्द ही हिम्मत बांध ली। बहुत से फाकों के बाद वो एक जगह आया जहाँ कसरत से खुराक थी। वो लिखता है कि यहाँ हमें अच्छे आटे की खूब पकी हुई रोटी मिली, शीरीं तरबूज मिले और बड़ी कसरत से आला दर्जे के अंगूर मिले। तमाम ज़िंदगी में मुझे ऐसा लुत्फ़ नहीं आया और मुझे फ़ारगुल बाली और सुलह की खुशी इस कदर हुई थी। तकलीफ़ के बाद लुत्फ़, अफलास के बाद अफरात नहायत खुशी का बायस था। इन अल्फाज से ज़ाहिर है कि बाबर का दिल मजबूत था, जो शिकस्त के ज़माने में हौसला न छोड़ता था और ज़िंदगी की नेक चीज़ों की कदर कर सकता था। ना उसकी सल्तनत रही और ना उसके हमराही रहे। वो कुछ अरसा तक गरीब गांव में रहता रहा, खुद भी ऐसा ही गरीब था जैसा कि वो सब थे। फिर उसने कुछ अरसा अपने चचाओं के पास गुजारा।
انہوں نے اس پر مہربانی کی لیکن اس کا کچھ بھلا نہ کیا، سوائے اس بات کے کہ وہ اسے اپنی جنگ میں مصروف رکھتے تھے۔ اس کی زندگی کے اگلے چند سال سرگزشتوں سے بھرپور تھے۔ بار بار ایسے ہی دقت پیش آئی کہ وہ قید ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس کے دشمن اس کے ایسے نزدیک تھے کہ اسے یقین ہو گیا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے جاتا رہا اور وہ موت کے لیے تیار ہو گیا۔ عین وقت پر اس کے وفادار ہمراہیوں نے اس کو بچا لیا۔ آخر کار اس نے اپنی سلطنت کی بحالی کی تمام امیدیں ترک کر دیں اور کابل میں اپنی قسمت میں آزمائی کا ارادہ کر لیا۔ کابل کی سلطنت اس کے خاندان کی تھی۔ اس نے اپنی ولایت سے پیٹھ موڑی اور کابل میں اپنی سلطنت قائم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس امر میں بابر کو کوئی خاص دقت نہ ہوئی، کیونکہ کابل نے اس کی چھوٹی سی فوج کے سامنے جلد ہی ہتھیار ڈال دیے۔ بابر اپنے نئے گھر میں مقیم ہوا۔ وہ اس کا بہت شائق تھا۔ اس کی ولایت کی طرح وہاں بھی پھل بکثرت تھے۔ اس نے باغات لگائے لیکن ان مقبوضات پر آرام سے نہ بیٹھ سکا۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا اور اسے ان کے مقابلے پر فوراً معرکہ آرائی کرنی پڑی۔ اپنی کتاب میں اس کا قدر حال لکھتا ہے: اس مہم سے لوٹ کر بابر نے ہرات کی طرف دور دراز کا سفر کیا۔ ہرات عظیم الشان اور دولت مند شہر تھا جس کے باشندے عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہرات کے حاکم بابر کے خاندان کے تھے اور وہ ان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا تھا اور ان کی مدد بھی چاہتا تھا کہ اگر اس پر دشمن حملہ کرے۔ چنانچہ وہ کچھ عرصہ شہر میں مقیم رہا۔ اس کے دل پر شہر کے سامان عیش کا بڑا اثر ہوا جو اس کی سیدھی سادی زندگی کے مقابلے میں بہت بڑھ چڑھ کر تھے۔ ہرات کی سیر کے زمانے میں اولاً بابر شراب کے عیب کا شکار ہوا، جیسا کہ وہ خود بالکل آزادانہ بیان کرتا ہے کہ اس عیب کا عرصہ دراز تک شکار رہا۔ خوش نصیبی سے وہ بعد ازاں اس عیب کو چھوڑنے کی قوت رکھتا تھا۔ کابل کی واپسی میں اسے سخت ایام دیکھنے پڑے۔ وہ اور اس کی فوج بالکل تباہ ہو گئی اور ایک موقع پر ایک غار کے ملنے سے بچے جس میں رات کو انہوں نے پناہ لی۔ کابل پہنچ کر اس نے جلد معلوم کر لیا کہ اس کے دشمن ازبک حملہ کرنے والے ہیں۔ خوف و ہراس اس قدر طاری ہوا کہ بابر نے نتیجہ نکال لیا کہ کابل پر تصرف کرنا ناممکن ہے، اس لیے ہند کو فوج سمیت روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے معلوم ہوا کہ ازبک لوٹ گئے ہیں۔ وہ پھر کابل کو لوٹ گیا۔ یہاں اس نے اپنے چچا زاد بھائی کی سرکشی رفع کی اور اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ اگرچہ بابر کابل میں حکومت کرتا تھا لیکن وہ سمرقند کا فرمانروا ہونے کی قدیم آرزو کو نہ بھولا تھا۔ جو ہی اسے اپنی آرزو کے پورا کرنے کا موقع ملتا وہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ اس کے قدیم دشمن ازبک کو شکست ہوئی اور پسپا کیے گئے۔ بابر نے ان کے خلاف ایک فوج کے ساتھ معرکہ آرائی کی جن کو اس نے چھوڑا تھا۔ ان پر ایک کامل فتح حاصل کی۔ اس کے بعد وہ سمرقند میں بڑے جلوس سے داخل ہوا۔ یہ شہر اس نے 3 مرتبہ فتح کیا لیکن اس کی حکومت دیر تک قائم نہ رہی۔ دشمنوں کا اتفاق اس قدر بڑھا کہ وہ ان پر فتح حاصل نہ کر سکا۔ صرف 8 مہینے تک سمرقند میں رہ کر اس شہر کو اسے ایک بار پھر ترک کرنا پڑا۔ اپنے آبائی دارالخلافہ پر حکومت کرنے کا خواب جاتا رہا۔ بہت سی سرگزشتوں کے بعد وہ کابل پہنچا۔ اس وقت سے اس نے اپنی سلطنت کے حاصل کرنے کا خواب ترک کر دیا تھا اور وہ ہند کی طرف نظر ڈالنے لگا، لیکن 5 سال تک وہ ہند کی فتوحات شروع نہ کر سکا۔ ان 5 سال تک وہ کابل کے سلطنت کے انتظام اور اپنی فوج کی تیاری میں مصروف رہا۔ بابر کے الفاظ میں ہند کا مختصر حال تزک میں یوں بیان کیا جاتا ہے: ہندوستان نہایت خوبصورت، مشہور اور معروف ملک ہے۔ ہمارے ملکوں سے مقابلہ کریں تو بالکل نرالی دنیا ہے۔ اس کی پہاڑی اور دریا اور اس کے جنگل اور بیابان، اس کے جانور اور نباتات، اس کے باشندے، ان کی زبان، اس کی ہوا، بارش مختلف خاصیت کی ہیں۔ اگرچہ کابل کے قلم رو میں گرم اضلاع ہندوستان سے بہت مشابہت رکھتے ہیں لیکن دیگر حالات میں وہ مختلف ہیں۔ تاہم جب دریائے سندھ عبور کریں تو ملک، درخت، پتھر اور خانہ بدوش قوم میں لوگوں کے اطوار زندگی ہندوستان کے بالکل مشابہ ہیں۔ ہند کے دیہات اور قصبے بہت غلیظ ہیں۔ سارے شہروں کی ایک ہی صورت ہے۔ یہاں کے باغات کی فصیلیں نہیں ہوتی۔ سارا ملک ہموار سطح رکھتا ہے۔ دریاؤں اور ندیوں کے کنارے سیلاب کی سخت روانی کی وجہ سے جو کہ بارش کے موسم میں اترتے ہیں گہرے غار بن جاتے ہیں جن کا عبور کرنا دشوار گزار اور تکلیف دہ ہے۔ بہت سی جگہوں میں میدان اس قدر کانٹے دار جھاڑیوں سے ڈھکا ہوتا ہے کہ لوگ جو انہی پر منحصر ہیں ان میں پناہ لیتے اور ان کے ناقابل پہنچ مقامات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اکثر سرکشی کرتے رہتے ہیں اور ٹیکس ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہند میں سوائے دریاؤں کے کسی جگہ پانی نہ ملے گا۔ کبھی کبھی کھڑا پانی ملتا ہے۔ تمام شہر اور دیہات کنویں یا تالاب سے پانی لیتے ہیں جنہیں بارش کے دنوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ ہند میں گاؤں کی آبادی، زوال، کامل تباہی، بلکہ شہروں کی بھی یکدم ہو جاتی ہے۔
بڑے بڑے شہر جو سال ہا سال میں آباد ہوئے، اگر باشندے خوف کھائیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دن یا 1.5 دن میں ایسے ترک کر دیے جاتے ہیں کہ آپ کو آبادی کا نام و نشان تک مشکل سے ملتا ہے۔ بابر مزید کہتا ہے کہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں سامان تفریح کوئی نہیں، لوگ خوبصورت نہیں، وہ دوستانہ مجلس کی تفریح کا خیال نہیں رکھتے، باہم آزادانہ نہیں ملتے یا باہمی ارتباط نہیں رکھتے، وہ صنعت کی تجویز اور ساخت اور ایجاد اور اختراع اور ذہنی فطرت نہیں رکھتے، وہ فن تعمیر اور علم ایجاد میں علم و ہنر نہیں رکھتے، ان کے گھر خوبصورت نہیں ہوتے، نہ گوشت اچھا ہوتا ہے، نہ انگور، نہ تربوز، نہ عمدہ میوے، نہ برف، نہ سرد پانی، نہ خوراک، نہ روٹی، نہ حمام، نہ دارالعوام، نہ بتی، نہ مشعل، نہ موم بتی ہوتی ہے۔ ان طولانی اور کما حقہ نفرین سے ظاہر ہوتا ہے کہ بابو نے ہند میں کوئی خوبی نہ دیکھی، لیکن وہ تصویر کا دوسرا پہلو دیکھتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ ہندوستان کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ بڑا وسیع ملک ہے، سونا اور چاندی با کثرت رکھتا ہے، موسم برسات میں آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے، کسی دن 10 15 یا 20 دفعہ بھی برستا ہے، برسات میں ایک دم سیلاب آ جاتے ہیں اور دریا بناتے ہیں، ان جگہوں میں بھی جہاں اور وقت پانی نہیں ہوتا، جب بارش ہوتی ہے تو ہوا نہایت خوشگوار ہوتی ہے کہ اس کے نرم اور خوشگوار موسم سے کوئی سبقت نہیں لے جاتا۔ اس کا نقص یہ ہے کہ ہوا تر اور سیلی ہوتی ہے، موسم برسات میں شکار نہیں کر سکتے، اور ہمارے ملک کی کمان سے شکار نہیں کر سکتے، وہ بالکل ناکارہ ہو جاتی ہے۔ صرف کمان ہی ناکارہ نہیں ہو جاتی، زرہ بختر، کتابیں، پارچہ، اسباب سب طریقے برے اثر کو محسوس کرتے ہیں، گھر بھی بہت نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ پختہ نہیں بنے ہوتے۔ موسم گرما اور موسم سرما بلکہ برسات میں بھی کافی خوشگوار موسم ہوتا ہے، جب شمالی ہوا چلتی ہے تو نہایت گرد اور غبار اڑتا ہے، جب برسات نزدیک ہو یا جب بارش ہو تو ہوا نہایت زور و شور سے 5 مرتبہ چلتی ہے، اس قدر گرد اٹھاتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو وہ آندھی کہتے ہیں۔ مئی اور جون میں گرمی ہوتی ہے، لیکن موسم اس قدر گرم نہیں ہوتا کہ برداشت نہ ہو سکے، ہند کی گرمی کی طرح قندھار میں بھی گرمی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ایک اور آرام ہے کہ ہر ایک پیشہ اور تجارت کے آدمی بے شمار ہیں اور لاتعداد ہیں، کسی کام یا ضرورت کے لیے فرقہ کا فرقہ تیار ہے جو وہی پیشہ مدت نسلاً با نسل رکھتا ہے۔ اکیلے آگرہ میں 680 سنگ تراش اپنے محلات میں لگاتا ہے اور دوسری جگہوں میں 1441 سنگ تراش میری عمارتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہندوستان میں ہر ایک تجارت اور کام کے کاریگر لاتعداد ہیں۔ اس نے 5 مرتبہ ہند پر حملہ کیا، پہلے حملے میں وہ اٹک کے راستے پنجاب میں حملہ آور ہوا، یہ فروری 1519 میں ہوا، فوج کی تعداد کو دیکھ کر اس کے آدمی ہراساں تھے۔ میرے بہت سے وفادار دوستوں نے مجھے صلاح دی کہ اگر ہم ہندوستان جائیں گے تو ہمیں کمال مضبوطی اور کافی فوج کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے۔ وہ مشورہ نہایت موزوں تھا، مگر باوجود ان اعتراضات کے ہم نے حملہ کیا۔ بابر کو راستے میں شکار کرنے کا خوب موقع ملا، دریا کی طرف فوج کو روانہ کر کے میں خود گینڈے کے شکار کے لیے روانہ ہوا۔ ہم نے بہت سے گینڈے روانہ کیے، لیکن ملک میں جھاڑیوں کی وجہ سے ہم ان تک پہنچ نہ سکے۔ شمالی پنجاب میں اس کے کوچ میں کوئی مقابلے کو نہ آیا، لوگ بالعموم چپ چاپ مطیع ہو گئے، اور بابر نے جس قدر خراج طلب کیا انہوں نے ادا کر دیا۔ بابر نے خیال کیا کہ پنجاب میرا ذاتی ملک ہے، کیونکہ اس کے بزرگ اعلیٰ تیمور نے فتح کیا تھا، چونکہ ہند کی فتح کرنے کی ہمیشہ تمنا رہتی تھی، اور وہ قلم رو جہاں اب میں تھا ترک کے قبضے میں بہت مدت سے تھا، میں نے ان کو اپنے ہی مقبوضات سمجھا اور صلح اور جنگ سے ان پر قبضہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس وجہ سے واجب اور لازم تھا کہ رعیت سے نیک سلوک کرتا، اس لیے میں نے احکام جاری کر دیے کہ کوئی رعیت سے سوئی اور دھاگا تک لینے یا ان کے مویشیوں کے گلے یا غول چھیننے کا روادار نہ ہو۔ بابر چاہتا تھا کہ اس کے فرمان کی تعمیل کی جائے، چنانچہ وہ آئندہ لکھتا ہے: جب مجھے معلوم ہوا کہ فوجیوں نے باشندوں کے ساتھ سختیاں اور ظلم کیے ہیں، میں نے ایک رجمنٹ روانہ کی۔ جب انہوں نے چند سپاہیوں کو پکڑ لیا جو زیادتیوں کے مرتکب تھے، تو میں نے بعض کو موت کی سزا دی، کیونکہ میں ترکوں کے مقبوضات کو اپنے مقبوضات سمجھتا تھا، اس لیے میں نے لوٹ کھسوٹ کی اجازت نہ دی۔ ان مقبوضات پر دعویٰ قائم کرنے کے لیے بابر نے دلی کے سلطان کے پاس سفیر روانہ کیا، اور خود نتیجتاً تحریر کرتا ہے: لوگ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر سفیروں کو دوستانہ اور امن کے طریقے سے ان کے ملکوں میں جن کو ترکوں نے دست تصرف میں کر رکھا ہے بھیجا جائے تو کچھ نقصان نہ ہوگا،
اس لیے میں نے جلد ملا مرشد کو سلطان ابراہیم کے پاس بھیجا، جس کا باپ سلطان سکندر 5-6 ماہ پیشتر انتقال کر گیا تھا اور سلطنت ہند پر اپنے باپ کی جگہ جانشین بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو سفیر کا نام اور خطاب دے کر اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ وہ ممالک جو قدیم سے ترکوں کی ملکیت میں ہیں مجھے دے دیے جائیں۔ سلطان ابراہیم کے مراسلات کے علاوہ میں نے ملا مرشد کے ساتھ دولت خان حاکم لاہور کو بھی مراسلات دے کر اور اس کو زبانی ہدایات دے کر اس رسالت پر روانہ کیا۔ ہندوستان کے لوگ بالخصوص افغان عجیب، احمق اور ناسمجھدار ہیں، اور ذرا بھی دور اندیشی اور سمجھ نہیں رکھتے، نہ تو مستقل رہتے ہیں اور نہ جنگ کو نبھا سکتے ہیں، نہ وہ دوستی اور رفاقت میں برقرار رہ سکتے ہیں۔ دولت خان نے میرے اس فرستادہ کو لاہور میں کچھ عرصے تک مقیم رکھا، نہ خود ملاقات کی اور نہ اسے سلطان ابراہیم کی طرف جانے دیا۔ چنانچہ 5 ماہ کے بعد وہ کابل بغیر جواب لیے آیا۔ اس عرصہ میں بابر نے شمالی پنجاب کے بہت سے حصوں میں اپنی فتوحات بڑھا لیں اور ان نئے مقبوضات پر گورنر مقرر کیے، لیکن ان کی حکومت بہت دیر تک قائم نہ رہی، کیونکہ جوں ہی بابر نے ملک چھوڑا ان کا خاتمہ ہو گیا۔ کابل کی واپسی میں اسے نمک کی پہاڑیوں کے گکھروں کی سرکوبی کے لیے ٹھہرنا پڑا۔ بابر سے رپورٹ لی گئی کہ گکھروں کا سردار بہت سے ظلم و ستم کا گنہگار ہے اور باشندوں پر نہایت جبر کرتا ہے، اس لیے اس کی بیخکنی لازمی ہو گئی یا اس کو تمثیلی سزا دینی واجب ہو گئی۔ اس لیے بابر نے گکھروں کے دارالخلافہ کی طرف کوچ کیا، جس کو پرغلا نامی قلعہ کہتے ہیں۔ اس پر حملہ ہونا دشوار تھا، کیونکہ وہاں صرف 2 تنگ راستوں کے ذریعے جا سکتے تھے۔ وہاں داخل ہونے سے پیشتر بابر کو سخت جنگ کرنی پڑی۔ تب گکھروں کے سردار نے مطابعت کی اور آئندہ نیک چلنے کا اقرار کیا۔ بابر پھر کابل چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ مہم کوئی 6 ہفتے رہی۔ اس حملے کا کوئی دیر پا اثر نہ ہوا۔ بابر کو بڑا فائدہ اوپر کا ہوا جو اس نے لوگوں سے بطور خراج لیا تھا۔ اگلے کئی سال تک بابر اپنے ملک میں اس قدر مصروف رہا کہ وہ ہند کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ وہ اپنی حالت مضبوط کرتا رہا اور پختہ کر کے جب اس نے ہند پر حملہ کیا تو اسے اپنی غیر حاضری کے ایام میں تکلیف برداشت نہ کرنی پڑی۔ تاہم ہند میں اس زمانے میں بڑی ابتری تھی۔ لودھی خاندان دلی میں حکمران تھا، بہمی خانہ جنگیوں میں مصروف تھا۔ دولت خان گورنر پنجاب سرکش ہو گیا تھا۔ جنوب کی طرف جنگجو راجپوت دلی کے سلطان سے خود مختار ہو گئے تھے۔ جس ملک میں اس طرح پھوٹ ہو وہ اغلباً ضرور حملے کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ثابت ہوا۔ بابر کے حملے کا اصلی باعث ایک لودھی شہزادہ کی جانب سے امداد کے لیے اپیل تھا۔ یہ شہزادہ علاء الدین ابراہیم کا چچا سلطان ابراہیم تھا، جو کابل آیا اور بابر سے تخت دلی کے حاصل کرنے میں امداد کا خواہاں ہوا۔ ساتھ ہی دولت خان نے بابر کو پنجاب میں آنے کے لیے مدعو کیا۔ بابر نے فوراً دعوت کو منظور کر لیا اور فوج جرار کے ساتھ، جس سے زیادہ پہلے کسی حملے میں نہ تھی، پنجاب کو روانہ ہوا۔ اس نے جلدی ہی لاہور پر قبضہ کر لیا، لیکن دولت خان کی بد اخلاقی کی وجہ سے، جس نے بابر سے اب اعتمادی تعلق قطع کر لیا تھا، بابر کی تجاویز کو درہم برہم کر دیا۔ وہ بابر سے بالکل کنارہ کش ہو گیا اور اس کے خلاف فوج جمع کرنی شروع کر دی۔ اس لیے بابر کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ زیادہ فوج بھرتی کرے۔ اس لیے لودھی مددگار کو پنجاب میں حاکم بنا کر کابل کو لوٹ گیا۔ اب بابر نے آخری حملے کے لیے اپنی فوج جمع کی۔ یہ 12,000 جوان تھے، جو ہند جیسے عظیم الشان ملک کے فتح کرنے کی غرض سے بڑی فوج نہ تھی۔ در حقیقت بابر کے بعض سپاہی کامیابی کے موقع کی بابت بہت سخت غلط بیانی کرتے تھے، لیکن اس کی ہنرمندی اور شجاعت نے تمام مشکلات پر غلبہ پا لیا۔ بابر ہندوستان کی جانب روانہ ہوا۔ اولاً بابر کو دولت خان کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی۔ عام خبر یہ تھی کہ اس نے 30 یا 40 ہزار فوج جمع کر لی تھی۔ وہ ایک ضعیف العمر تھا، اس لیے جوں ہی بابر دریائے راوی پر پہنچا، دولت خان اور اس کی فوج پریشان ہو کر بھاگ گئی۔ بابر نے کچھ آدمی دولت خان کے تعاقب میں روانہ کیے، تب وہ مطیع ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ایک قدیم افسر کو اپنے حضور میں لانے کے لیے اس ضعیف العمر کے پاس بھیجا۔ بابر کہتا ہے کہ میں نے اس کی حماقت اور گستاخی ظاہر کرنے کی غرض سے اس کو ہدایت کی کہ وہ اس امر کی احتیاط کرے کہ دولت خان وہی دونوں تلواریں اپنی گردن میں ڈال کر حاضر خدمت ہو جو اس نے میرے ساتھ مقابلے کے لیے اپنی کمر میں باندھی تھی۔ جب معاملے نے اس حد تک طول کھینچا تو اس نے پھر دیر کرنے کے لیے بیہودہ عذر بنائے، لیکن وہ آخر کار میرے سامنے لایا گیا۔ میں نے حکم دیا کہ اس کی گردن سے دونوں تلواروں کو اتار دیا جائے۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے حکم دیا۔ بابر نے پھر اس کو دھوکہ بازی پر سخت لعنت اور ملامت کی۔ اس کے بعد بابر نے اسے معاف کر دیا اور جانے کی اجازت دی۔ یہ بابر کی فیاضی کی ایک اور مثال ہے جو اس نے اپنے مفتوحہ دشمن پر ظاہر کی۔ بابر اب دلی کی جانب بڑھا۔ چونکہ اس کی فوج سلطان ابراہیم کے مقابلے میں بہت کم تھی، اس لیے اس نے اپنی چھوٹی فوج سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا کمال انتظام کیا۔